Subscribe Bookcast. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जहन में बस 100 काम चल रहे हैं, हर तरफ से जिम्मेदारियां, और समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक उलझन सी। मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जो माखिस में था, एक खातून का। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, बस अगले दिन के काम सोचती रहती थी। फिर उन्होंने बस ये करना शुरू किया कि सोने से पहले ना अगले दिन के काम एक कागज पे लिख लेती थी। अच्छा। और कमाल ये हुआ, उनकी बेख्वाबी कम हो गई। वो लिखी हुई लिस्ट ने जैसे दिमाग को थोड़ा सुकून दे दिया। तो क्या ये इतना आसान है? क्या एक आम सी टू डू लिस्ट, कामों की फहरिस्त, वाकई मदद कर सकती है? आज हम इसी चीज को जरा गहराई में देख रहे हैं। हमारे पास ये मवाद है कारामद कामों की फहरिस्तें पर, और मकसद ये समझना है कि ऐसी लिस्ट कैसे बनाएं जो सिर्फ लिस्ट ना हो, बल्कि एक टूल हो जो काम पूरे करने में मदद दे, जी पैदावारी सलाहियत बढ़ाए, जी और शायद रात को नींद भी बेहतर आए। बिल्कुल। और आजकल के जो तेज दुनिया है ना, इसमें तो ये बहुत ही अहम है। हम सब पर जैसे मालूमात और जिम्मेदारियों की बमबारी हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में एक अच्छी सोची समझी लिस्ट जो है वो आपको रास्ता दिखा सकती है, तरजीहात वाजे कर सकती है, और अपने वक्त पर ना कंट्रोल दे सकती है। ये एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी खुद इंतजामी। जी, खुद इंतजामी। और जो मवाद हमारे पास है वो भी ज्यादातर अमली बातों पर ही जोर देता है, थ्योरी से ज्यादा कि भाई बनाए कैसे जो काम आए। अच्छा, तो आइए जरा देखते हैं मसला आता कहाँ है। अक्सर ये फहरिस्तें नाकाम क्यों हो जाती हैं? जी, वो मगलूब कर देती है ना। बिल्कुल। वो माखिज में एक मिसाल है 47 जी, 47 आइटम्स की लिस्ट। ओहो, 47। हाँ, जरा सोचें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे छोटे काम जैसे बिल देना है, ईमेल करनी है, सब एक ही जगह। ऐसी लिस्ट देखकर तो अक्सर हिम्मत ही जवाब दे जाती है ना? यकीनन इसका एक नफ्सियाती पहलू है गहरा। जब दिमाग इतने सारे अधूरे काम देखता है ना, तो वो परेशान हो जाता है, मगलूब हो जाता है। हाँ, मगलूब हो जाता है। इसे आप फैसले की थकावट कह लें, इसका एक हल्का वर्जन। कहाँ से शुरू करें, क्या पहले करें, ये सोचना ही एक काम बन जाता है। सही। नतीजा, या तो हम शुरू ही नहीं करते, या फिर बस वो सबसे आसान गैर ज़रूरी से कामों में फंस जाते हैं। माखिज यही कहता है कि लिस्ट का हकीकत पसंदाना होना, काबिल इंतज़ाम होना, ये लाजमी है। वो दिन का नक्शा हो, ख्वाहिशों की लिस्ट ना हो। तो फिर फर्क क्या हुआ? एक वो नाकाम 47 आइटम वाली लिस्ट और एक अच्छी जो काम करे, उसमें क्या खास बात है? माखिज कुछ बुनियादी चीजें बताता है। एक तो जाहिर है, काम खुद, टास्क साफ साफ लिखा हो कि करना क्या है। दूसरा, और ये बहुत अहम है, हर काम के लिए मुतवक्का वक्त, एस्टिमेटेड टाइम। जी। और तीसरा, वो तकमील का निशान, कंप्लीशन मार्क, यानी काम हो गया तो काट दिया या टिक पहन दिया। ये जो वक्त का अंदाजा लगाने वाली बात है ना, ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हम अक्सर इसे छोड़ देते हैं। ये वाकई में अहम नुक्ता है। वक्त का अंदाज़ा जब आप शामिल करते हैं ना, तो आप फौरन हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। जब आप सिर्फ लिखते हैं रिपोर्ट लिखनी है, और फिर साफ लिखते हैं अच्छा इसमें लगेंगे कोई 2 घंटे, तो दिन की प्लानिंग बेहतर होती है। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये अपनी सलाहियत को समझना भी है, अपनी रफ्तार को जांचना, खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा माखिज कहता है, कि जब आप लगातार वक्त का अंदाजा लगाते हैं और फिर देखते हैं कि असल में कितना वक्त लगा, हाँ, मुवाजना करते हैं। जी, तो आप बेहतर होते जाते हैं। आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये काम तो मेरी सोच से ज्यादा वक्त लेता है। सही। और ये मालूमात फिर मुस्तकबिल में काम आती है, बेहतर डेडलाइन सेट करने में, या जैसे वो फ्रीलांसर्स की मिसाल थी माखिज में, हाँ, कि अपनी सर्विस की कीमत ठीक लगाने में भी मदद देती है। आपको पता चलता है आपका वक्त कितना कीमती है। ये तो बहुत बहुत कारामद बात है। अच्छा, अब आते हैं उस पर जिसे माखिज कहता है सबसे बड़ा जाल, द बिगेस्ट ट्रैप। वो आम गलती जो अक्सर लोग करते हैं और लिस्टें बेकार हो जाती हैं। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि पुरानी लिस्टों पर जो काम मुकम्मल नहीं हुए, उन्हें वहीं छोड़ देना। ओह, वो ना तो मुकम्मल हुए, ना अगले दिन की लिस्ट में आए,
بس وہ ایک عجیب سی حالت میں رہ جاتے ہیں. ہاں، وہ لمبو کیٹیگری والی بات. جی 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 وہ تو بہت عام ہے. ہاں، ادھورے کاموں کا قبرستان ماخذ نے کہا ہے. یہ دماغ پر بوجھ بنے رہتے ہیں. یہ لمبو کیٹیگری جو ہے نا، یہ واقعی پروڈکٹیوٹی کے لیے زہر ہے. ہر وہ کام جو اس ادھوری حالت میں ہے وہ آپ کی توجہ کھینچتا رہتا ہے. وہ زائگارنک ایفیکٹ یاد ہے؟ ہاں، کہ ادھورے کام زیادہ یاد رہتے ہیں. جی بالکل، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کا حوصلہ بھی گراتا ہے. ماخذ اس کا ایک بڑا سادہ سا لیکن بڑا طاقتور حل بتاتا ہے. کیا؟ نہیں، صرف کاپی پیسٹ نہیں. یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہاں یہ کام ابھی بھی ضروری ہے، میں اسے کل کروں گی. اچھا. اس سے تسلسل رہتا ہے. آپ چیزیں بھولتے نہیں، آپ خود کو جوابدار رکھتے ہیں. عادت چھوٹی سی لگتی ہے لیکن یہ آپ کی لسٹ کو زندہ رکھتی ہے. اسے ناکام کاموں کا ڈھیر بننے سے بچاتی ہے. ایک رفتار، مومنٹم بنتا ہے. یعنی پرانا بوجھ اٹھا کر نہیں چلنا، اسے باقاعدہ ٹھکانے لگانا ہے. اچھا، اب فارمیٹس کی بات کرتے ہیں. لسٹ بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ ماخذ کئی آپشنز دیتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک پر اصرار نہیں کرتا. سب سے بنیادی تو وہی کاغذ قلم. کلاسیکی طریقہ. جی، ماخذ میں ٹیمپلیٹس کا بھی ذکر ہے. خود بنائیں، فوٹو کاپی کریں یا بنے بنائے پیڈ لے لیں. دوسرا آپشن ہے ڈیجیٹل اسپریڈ شیٹ، ایکسل، گوگل شیٹس وغیرہ. اس کی ساخت بھی بتائی ہے. کالم اے میں کام، بی میں تفصیل، سی میں وقت، ڈی میں تکمیل کا نشان اور ای میں تاریخ. ٹھیک ہے. اور تیسرا بڑا آپشن ہے وہ ایپس، ٹاسک مینجمنٹ ایپس، جو آج کل بہت ہیں. ہاں، بہت ہے. کچھ مفت ہیں، کچھ میں کچھ فیچر مفت، باقی پیسوں کے، کچھ پوری ہی بامعاوضہ. لیکن ماخذ نے ہاتھ سے لکھنے کو کچھ زیادہ بہتر کہا ہے ڈیجیٹل کے مقابلے میں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اور یہ نکتہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ماخذ میں نوٹ لینے پر جو تحقیق ہوئی ہے اس کا حوالہ ہے. وہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہاتھ سے لکھنے کا عمل ٹائپ کرنے سے زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے. اچھا، ایسا کیوں؟ جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو دماغ کے مختلف حصے استعمال ہوتے ہیں. یہ صرف انگلیوں کی میکینیکل حرکت نہیں ہے، یہ تھوڑا سوچا سمجھا دھیما عمل ہے. اس سے آپ کے جو مقاصد ہیں وہ زیادہ ٹھوس، زیادہ حقیقی لگتے ہیں. قلم کاغذ پر چلتا ہے، آپ الفاظ بنتے دیکھتے ہیں، ایک جسمانی تعلق بنتا ہے. اس سے آپ کا عزم مضبوط ہوتا ہے، یعنی کمٹمنٹ بڑھتی ہے. بالکل، لیکن ماخذ یہ بھی صاف کہتا ہے کہ بھائی لکھنا جو ہے وہ عمل کا متبادل نہیں. ظاہر ہے. لسٹ بنانا پہلا قدم ہے، کام کرنا اصل مقصد ہے. اور ہاں، ٹائپ کرنا یا ایپ استعمال کرنا وہ بھی کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہی ہے نا، خاص طور پر اگر کام شیئر کرنے ہوں یا ترتیب بدلنی ہو. یہ توازن اہم ہے. اچھا، تو لسٹ بن گئی، وقت لگ گیا، ادھورے کام بھی آ گئے. اب اسے ترتیب کیسے دیں؟ بس جیسے یاد آیا لکھ دیا یا کوئی طریقہ ہے؟ ماخذ 2 طریقے بتاتا ہے. جی ہاں. 2 بنیادی طریقے. پہلا ہے وقتی ترتیب، خرونولوجیکل آرڈر. اس میں آپ کاموں کو دن کے وقت کے حساب سے لگاتے ہیں. صبح یہ، پھر دوپہر میں یہ، شام کو یہ. اچھا. یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کا دن کا شیڈول ذرا پکا ہوتا ہے. میٹنگز ہیں، اپائنٹمنٹس ہیں، آپ کو دن کے بھاؤ کے ساتھ چلنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا ہے اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دینا، آرڈرنگ بائی امپورٹنس. اس میں آپ دن کے شروع میں سوچتے ہیں کہ آج کے سب سے اہم، سب سے ضروری کام کون سے ہیں، شاید 1، 2 یا 3. ٹھیک ہے. آپ انہیں لسٹ میں سب سے اوپر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سب سے زیادہ توانائی انہی پر لگائیں، چاہے وہ دن میں کسی بھی وقت ہوں. باقی کم اہم کام بعد میں. یہ تب زیادہ کارآمد ہے جب بہت سارے کام ہوں اور آپ کو یقین کرنا ہو کہ سب سے ضروری والے تو ہو ہی جائیں. اور کیا ان دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ بالکل، بلکہ اکثر لوگ شاید یہی کرتے ہیں. جیسے آپ دن کے 3 اہم کام طے کر لیں، اہمیت، لیکن پھر ان کو اور باقی کاموں کو دن کے وقت کے حساب سے ترتیب دے دیں، وقتی ترتیب. یہ بہتر لگ رہا ہے. یہاں ایک اور بات جڑی ہے، بڑے منصوبوں کو چھوٹے حصوں میں توڑنا. ہاں، وہ ضروری ہے. ماخذ میں وہ سالانہ ریٹریٹ کی مثال تھی. سالانہ ریٹریٹ پلان کریں. یہ تو بہت بڑا کام لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. صحیح. لیکن اگر اسے چھوٹے کانکریٹ کاموں میں توڑ دیں، جیسے ماخذ نے وہ 11 کام بتائے، پچھلے سال والے سے رابطہ کریں، 3 جگہیں دیکھیں، کتنے لوگ آئیں گے پتہ کریں، کھانے کا دیکھیں. ہاں. تو ہر ایک کام قابل عمل لگتا ہے. یہ چھوٹے کام پھر روز کی لسٹ میں آ جاتے ہیں اور بڑا منصوبہ خود بخود پورا ہو جاتا ہے.
یہ واقعی بڑے کاموں کو آسان بنانے کا طریقہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی میں نہیں ہوں لسٹ بنانے والا بندہ، یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ ماخذ اس شک کا کیا جواب دیتا ہے؟ ماخذ اس کا جواب ایک بڑی عملی مثال سے دیتا ہے، گروسری لسٹ، سودے کی لسٹ۔ اچھا، کیا آپ سودا لانے سے پہلے لسٹ بناتے ہیں؟ اکثر لوگ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ لسٹ بنانے والے لوگ ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ فائدہ مند ہے۔ کارآمد ہے۔ جی، کارآمد ہے۔ آپ کچھ بھولتے نہیں، فالتو چیزیں نہیں لیتے، دکان میں وقت کم لگتا ہے۔ یہ صرف کارکردگی، ایفیشنسی کی بات ہے۔ تو اسی طرح کام کے لسٹ کو شخصیت کا مسئلہ نہ سمجھیں، اسے اپنی ذہنی توانائی بچانے، فوکس رکھنے اور کام مکمل کرنے کا ایک اسٹریٹجک ٹول سمجھیں۔ یعنی یہ فطرت نہیں، حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ماخذ وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، OTD، آؤٹ دا ڈور۔ OTD؟ جی، مطلب کام کو صرف شروع نہیں کرنا یا بیچ میں نہیں چھوڑنا، اسے مکمل کر کے انجام تک پہنچا کر دروازے سے باہر بھیجنا ہے۔ چاہے وہ رپورٹ دینی ہو، کلائنٹ کو پروپوزل بھیجنا ہو، کوئی نیا فیچر لانچ کرنا ہو یا گھر کی صفائی پوری کرنی ہو۔ سمجھ گیا۔ مقصد صرف لسٹ پر ٹک لگانا نہیں، بلکہ نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ ایک اچھی لسٹ آپ کو OTD تک لے جانے میں مدد دیتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، کام ختم کرنا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے آج کی بات چیت کا؟ ایک اچھی ٹو ڈو لسٹ صرف کاموں کی لمبی لسٹ نہیں ہے، وہ حقیقت پسندانہ ہے۔ اس میں وقت کا اندازہ شامل ہے جو ہمیں زمین پر رکھتا ہے۔ جی، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ادھورے کاموں کو بھٹکنے نہ دیں، انہیں آگے بڑھائیں۔ ہاتھ سے لکھنے سے شاید عزم پکا ہوتا ہے اور ہم اسے وقت یا اہمیت کے حساب سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ سب طریقے اپنے کام، اپنے وقت، اپنے مقاصد پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کے اوزار ہیں، الجھن کو وضاحت میں بدلنے کا طریقہ۔ اور ایک آخری خیال جو اسی مواد سے نکلتا ہے، جس پر شاید اور غور کیا جا سکتا ہے، کیا ہو اگر ہم کبھی کبھی اپنی مکمل کی ہوئی لسٹوں کا جائزہ لیں؟ اچھا، کیسے؟ ماخذ کہتا ہے نا کہ تکمیل کا وقت اور تاریخ لکھیں۔ اگر ہم کچھ ہفتوں یا مہینوں کی پرانی لسٹیں دیکھیں تو کیا کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ جیسے کہ؟ کیا ہمارے وقت کے اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں؟ کیا کچھ خاص قسم کے کام ہیں جو ہم بار بار ٹالتے ہیں، شاید مشکل ہیں یا ہمیں پسند نہیں؟ کیا دن کے کچھ خاص اوقات ہیں جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں؟ اپنی ماضی کی کارکردگی کا یہ تجزیہ، یہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھنا، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کو اور بہتر بنانے کے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف لسٹ بنانے سے ایک قدم آگے ہے، اپنی کارکردگی کو سمجھنا اور بہتر کرنا۔ شاید یہ ہمارا اگلا موضوع ہو۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.